नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिलसिला अहादीस में आज जिस मौजू का हम मुतालिया करेंगे उसका उन्वान है सेहत के आदाब। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का असल जौहर जो है वो अक़ल और इखलाक और ईमान और शऊर है, और अक़ल और इखलाक, ईमान और शऊर की सेहत का दारोमदार बड़ी हद तक हमारी जिस्मानी सेहत पर होता है। क्योंकि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग पाया जाता है, और अक़ल व दिमाग की नशोनुमा और फ़ज़ाइल अखलाक के तकाज़े और दीनी फ़राइज़ को अदा करने के लिए जिस्मानी सेहत बुनियादी हैसियत रखती है। कमज़ोर और मरीज़ जिस्म में अक़ल और दिमाग भी कमज़ोर होते हैं और उनकी कारगुजारी नहायत हौसला शिकन होती है। अब ख़ुद सोचें कि जब भी कोई इंसान उसकी ज़िंदगी उमंगों, वलवलों और हौसलों से महरूम होगी और इरादे कमज़ोर हों, जज्बात सर्द और मुज़मैल हों, तो ऐसी बेरौनक ज़िंदगी जो है वो इंसान के लिए एक वबाल बन जाती है। तो ज़िंदगी में मोमिन, ख़ुसूसन जो मोमिन है, मोमिन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत आला कारनामे अंजाम देने होते हैं, और अल्लाह ताला ने खिलाफत की जिस अजीम ज़िम्मेदारी से उसको नवाजा है, उससे ओहदा बरा होने के लिए ज़रूरी है कि उसके जिस्म में जान हो, अक़ल और दिमाग में क़ुव्वत हो, इरादों में मजबूती हो, हौसलों में बुलंदी हो, और ज़िंदगी वलवलों, उमंगों और आला जज्बात से भरपूर हो। सेहतमंद और जिंदा दिल अफराद ही जिंदा कौमें बनती हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि खुश व खुरम रहें, हशाश बशाश और चाको चौबंद रहें, और खुशबाशी, खुश इखलाकी और एक फ्राख मुस्कुराहट और ज़िंदा दिली जो है वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आरास्ता रखें और पुरकशिश और सेहतमंद रखें। क्योंकि गम, गुस्सा, रंज, फ़िक्र, जलन, बदख्वाही, हसद, तंग नज़री, मुर्दा दिली, नेगेटिव सोचें, ये सब चीज़ें जो है ना, इनसे दूर रहें। ये सब इखलाकी बीमारियां हैं, और ये एक तो हमारी रूह को बड़ी बुरी तरह बीमार करती हैं, दूसरा इन चीज़ों का हमारे मैदे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सीधे सादे रहो, म्याना रवि इख्तियार करो और हशाश बशाश रहो। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को देखा। वो अपने दो बेटों का सहारा लिए हुए उनके बीच में घिसटते हुए जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस बूढ़े को क्या हो गया है? लोगों ने बताया कि उसने बैतुल्लाह तक पैदल जाने की नज़र मानी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इससे बेनियाज है कि ये बूढ़ा खुद को अजाब में मुब्तला करे, और इस बूढ़े को हुक्म दिया कि सवार होकर अपना सफ़र पूरा करो। अब देखें, ये एक वाक़या है। एक इंसान अल्लाह को राज़ी करने के लिए जब उसने अपने आप को तकलीफ़ में डाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उससे बेनियाज है। तो नेकियां करने के मामले में भी मियाना रवि इख्तियार करें, और उस तरीके से नेकी को करें जिस तरीके से सुन्नत से वो नेकी साबित है। और हज़रत उमर ने एक बार एक जवान आदमी को देखा जो मरियल चाल चल रहा था। आप रज़ी अल्लाह ताला ने उसको रोका और पूछा, तुम्हें क्या बीमारी है? उसने कहा कि कोई बीमारी नहीं है। आपने अपना दुर्रा उठाया और उसे धमकाते हुए कहा, तो फिर रास्ते पर पूरी कुव्वत के साथ चलो। और कबीला बाहला की एक खातून हज़रत मुजीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक बार मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन का इल्म हासिल करने के लिए गए और कुछ अहम बातें मालूम करके वापस आ गए। फिर 1 साल के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिल्कुल नहीं पहचाना। तो उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम अपना तारुफ कराओ। तो उन्होंने कहा कि मैं कबीला बाहला का एक फ़र्द हूँ। पिछले साल
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب تم آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت اور حالت بڑی اچھی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت کو برباد کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا حضور کچھ اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہر سال محرم کے مہینے میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، ایسا ہی ہر سال کرو۔ اور یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور انہیں ملایا اور پھر چھوڑ دیا۔ یعنی اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ میں بھی روزے رکھا کرو، اور ویسے بھی ہر مہینے کی 13 چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال کر۔ اور حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اور صحت کی حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کو چاق و چوبند اور خوش باش رکھنے کے لیے اس دعا کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی سے اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھے دبا کر رکھیں۔ تو ہمیشہ سخت کوشی، جفاکشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر طرح کی سختیاں جھیلنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جسم کو اور اپنے ذہن کو تیار رکھنا چاہیے اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ وہ کتنی سادہ زندگی تھی اور کتنا زیادہ ان کے اندر عاجزی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے باوجود وہ فرش پر سونا پسند کرتے تھے اور چٹائی سے ان کے جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے۔ تو مومن جو ہے وہ عیش کوش نہیں ہوتا، تو اس لیے آرام طلب اور سہل انگار اور نزاکت پسند، کاہل اور عیش کوش، پست ہمت اور دنیا پرست بننے سے گریز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ معاذ اپنے آپ کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے، اور آپ کی زندگی میں اتنا بیلنس تھا کہ آپ کی خانگی زندگی کو دیکھیں، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے معاملات کو دیکھیں، جنگ میں آپ کی صفوں کو آراستہ کرتے ہوئے، صفوں کو ترتیب دیتے ہوئے آپ کو دیکھیں، اور ایک دائی کی حیثیت سے آپ کو دیکھیں، یا ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور آپ کو تیراکی سے بہت دلچسپی تھی۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابی تیر رہے تھے۔ آپ نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی اور ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر قرار پائے اور آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑ سواری کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اپنے گھوڑے کی خدمت خود کرتے، اپنی آستین سے اس کا منہ پونچھتے اور صاف کرتے، اور اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے کہ بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو، تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ تو آج ہمارے بچے کیوں بیمار ہیں، بچے کیوں سٹنٹ گروتھ کا شکار ہیں؟ کیونکہ بچوں کے پاس کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ بچے سارا دن ٹیبس پر، موبائل پر بیٹھے بیٹھے اپنا دن گزار دیتے ہیں، ان بچوں کے پاس کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر بھی پیچھے ہیں، جسمانی طور پر بھی پیچھے ہیں، اور ویسے بھی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ان تمام عادات کی طرف لے کر آئیں کہ یہ سنت بھی ہیں اور ہماری اپنی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی اس کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگلنے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم بڑی تعداد میں ہوگے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے، اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ پست ہمتی کس وجہ سے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے اڑاتا پھرے، جہاں کسی خطرے کی خبر سنی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا، قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ تو یہ ایک مومن ہے، ایک مومن کا کردار ہے کہ کس طرح ایک مومن کو صحت مند ہونا چاہیے، اور یہ صحت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو اس کو امانتیں دے کر بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی پوری زندگی بھی ایک امانت ہے۔ اس دنیا کی پوری زندگی کا جو وقت انسان کو ملا ہے، ہر انسان کو 24 گھنٹوں میں ملے، 24 گھنٹے ملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وہ بھی انسان ہے جو انہی 24 گھنٹوں میں ہم سے پہلے لوگ انہی 24 گھنٹوں میں کیا کیا کر کے چلے گئے، اور آج ہم اپنا ٹائم کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ صحت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ رشتے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان رشتوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی، ویسے تو وہ انسانوں کی امانت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان رشتوں کی ان کے حقوق کی بھی پوچھ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام امانتوں کو پوری ایمانداری کے ساتھ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔